बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम में आप हफ्ता के 6 दिन लाइव कॉल्स कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और अपने रूहानी माशरती मसाइल का हल तलब कर सकते हैं, वो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनमें पीरान उज़्ज़ाम, उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम आपकी रहनुमाई करते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर्स पर भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अगर आप तफसीली अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आपको ख़त लिखना पड़ेगा और उसमें आप जामे अंदाज में अपना मसला बयान कर सकते हैं तफसील के साथ और उसका हल तलब कर सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ एक है कि आपको जवाबी लिफाफा भी ख़त के अंदर भेजना पड़ेगा। तो आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ, किसी तारुफ के मुहताज तो नहीं हैं, अक्सर आप इस प्रोग्राम की स्क्रीन पर उन्हें देखते रहते हैं, वो फैज़ बांटते रहते हैं, लेकिन फिर भी रस्मन ही सही उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपसे। और इसके साथ ही हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि मुफ्ती भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं और अल्लाह ने उन्हें बहुत से दीगर फ़नून से भी नवाजा है, यानी कि तिब का काम भी करते हैं और अल्लाह की मखलूक के लिए जिस हद तक मुमकिन हो आसानियाँ भी बांटते हैं। मेरी मुराद मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर? अल्लाह नबी का एहसान, आप ठीक? तबीयत मिजाज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मोमिन लानत और मलामत करने वाला नहीं होता। और रिसेंटली एक ऐसा वाक़या हुआ कि किसी शख्स के घर में 3 बेटियां पैदा हुई और लोगों ने उस पर लान तान करना शुरू कर दिया। तो मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया कि हमारे यहाँ जो मुआशरती रवैया बन गया है कि बेटियों को अल्लाह ने रहमत बनाया और उनको ये मर्तबा और मकाम के जिनके मुतल्लिक अहादीस रिवायात भी नाजिल होती हुई दिखाई देती हैं कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि जिसकी 2 बेटियां हों और एक रिवायत में है कि जिसकी बेटी हो उनको वो पाले बड़ा करे, अहसन तरबियत करके उनका निकाह कर दे, तो वह हश्र के मैदान में ऐसे दाखिल होगा 2 उंगलियों का इशारा फरमाया मेरा कंधा उसके कंधे के साथ होगा। तो बेटियों को रहमत समझना चाहिए, वो अल्लाह की अता होती हैं। ठीक है कि मैंने अंबिया को भी बेटों के लिए दुआ करते हुए देखा है, लेकिन सैयदुल अंबिया को बेटी से मोहब्बत करते हुए भी देखा है। तो चलते हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि ये लानत मलामत करना, दूसरों के ऊपर तनकीद करना, ये मामलात कैसे हैं और क्या ऐसा करने से क्या इंसान का अपना ज़ाती रुतबा बढ़ जाता है कि दूसरों के अंदर इंसान खामियां और कजियां तलाश करता रहे और अपने गिरबान में न देखे, अपने अमाल व अफ़ाल को न देखे, अपने किरदार व गुफ्तार को न देखे कि मेरे अमाल कैसे हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुरान पाक की सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला ने मुआशरती रहनुमा असूल बयान फरमाए हैं, जिनमें ताना ज़नी करना, एक दूसरे को बुरे अलकाबात से पुकारना, किसी की अदम मौजूदगी में उसकी गीबत बयान करना, इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है। अहादीस में भी इन तमाम चीज़ों की ये जो अखलाक मज़मूमा हैं, बुरे अखलाक हैं, इनकी मज़म्मत में कई अहादीस जो है वो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत हैं, बयान की जाती हैं। और लानत के बारे में तो जैसे कि अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की ये शान नहीं कि वो लानत करे। लिहाजा और लानत भी एक ऐसी फ़ेल पे, एक ऐसे वाक़या पे, एक ऐसे अम्र पे जो कि ख़ुद बाइस रहमत है। बेटियों की पैदाइश तो ख़ुद रहमत आलमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रहमत करार दिया और ख़ुद फरमाया कि जो बेटियों की अच्छी परवरिश करके, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत करके उनकी शादी करेगा तो वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ यूँ होगा जैसे मेरी ये 2 उंगलियाँ। उसे जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो पड़ोस नसीब होगा, मुसाहबत नसीब होगी। और हमारे यहाँ
کتنی بدنصیبی کی یہ بات ہے کہ موسٹلی طعنہ دیا جاتا ہے اس خاتون کو بیچاری کو جس کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ بیٹا عطا فرمائے, بیٹی عطا فرمائے, تو اس پہ طعنہ زنی کی جاتی ہے اس بیچاری خاتون کو جو پہلے ہی ایک تکلیف کے مراحل سے گزر کر, زچگی کے مراحل سے گزر کر, 9 ماہ حالت حمل میں رہ کر تکلیف اور مشقت برداشت کر کر اس بچی کی ولادت سے بھی فارغ ہوتی ہے, تو اس کو بجائے اس کی صحت کا خیال کیا جائے, تانے اور مینے جسے کہتے ہیں مارنا شروع کر دی جاتی ہے. تو یہ چیز بہت انتہائی منفی ہے اور منع ہے اسلام میں. بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کہ ایسے معاملات جن پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا ان کے متعلق کسی کے اوپر آپ رائے قائم کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کریں کہ کیا یہ اپنے اختیار و ارادہ سے ایسا کر رہا ہے, کیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے, کیا اس میں اس کا ذاتی عمل دخل بھی موجود ہے یا نہیں. جو معاملات اللہ پر چھوڑنے والے ہیں ان کے اوپر بندوں کے اوپر قدغنیں نہیں لگانا چاہیے. یہی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ اور سانحہ ہے کہ ہم معاشرتی رویوں کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرتے جا رہے ہیں اپنے کردار سے, اپنے ذاتی اعمال سے, اپنی زبان سے. اور زبان, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو مقبول کر دیتی ہیں. زبان جو ہے نا, بد زبانی, بد خلقی, اس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر. واحد مذہب اسلام ہے جس کی, یا دین اسلام ہے, بلکہ میں مذہب کا لفظ استعمال تو کر دیا, لیکن اللہ نے جب اسلام کو دین قرار دیا ہے تو دین ہی کہنا چاہیے. دین ایسا ہے کہ جس میں بد زبانی کو جو ہے وہ بہت ہی اس کے اوپر وعیدیں نازل ہوئی ہیں. تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب, پھر اس کے بعد وظائف کا سلسلہ بھی شروع کریں گے, لیکن کچھ اخلاقیات کی بات ہو جائے کہ بد زبانی اور بد خلقی کے متعلق ان کا کیا خیال ہے اور یہ اپنے نظریات میں اسے کس جگہ پر رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت آپ نے جس ٹاپک پر گفتگو کا آغاز کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد میں کچھ اختیارات رب نے دیے ہیں, کچھ نہیں دیے ہیں. اور حقوق العباد میں بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ہر ایک پر خیر کی صورت میں ہیں, شر کی صورت میں ہے نہیں ہیں. بد زبانی یا زبان لان تان کرنا, یا یہ تو ویسے بھی ایک شیطانی عمل ہیں اور وسوسے ہیں, اور آپ کسی کو گالی کا بدلہ گالی دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں. دیکھیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ نے اخلاق حسنہ پر زور دیا ہے. تو یہ ہمارا دین متین جو ہے اسلام ہے, یہ بھی اس سے ہمارے اخلاق کی وجہ سے زیادہ پھیلا ہے. اور جب ہم اچھے اخلاق میں جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ بد زبانی تو ختم ہو جائے گی. بد زبانی اس وقت ہوتی جب انسان اپنے اخلاقیات کے دائرے کو چھوڑ دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اچھے اخلاق والے شخص کو جنت کی بشارت دے دی ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں. اگر کوئی بندہ کسی پر کوئی ایسا لان تان کر رہا ہے, کیونکہ اختیار ہی نہیں ہے بندے کے. جب اللہ اس کے رسول نے اختیار نہیں دیا ہے کہ بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیں, اور خاص کر کے وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اس پر تو کسی صورت بھی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی زبان استعمال کریں اس کی شان میں. کیونکہ بندہ مومن تو وہ ہے کہ جو اللہ کا بڑا خاص آدمی ہے, اور بڑا خاص اللہ اس نے اللہ پر ایمان لایا. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے پیار بھی فرماتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی اس زبان پر جتنا کنٹرول کر سکیں وہ کرنا چاہیے. اسی لیے خاموشی کو عبادت میں کنسیڈر کیا گیا. جی, بہت ہی خوبصورت انداز میں پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب جو ہے وہ زبان کی حفاظت کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے, اور بڑی خوبصورت بات کی کہ خاموشی بھی عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے, اور جس کو صوفیاء نے چنا ہے. بلکہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ نے تو جو ہے وہ سورۃ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لغو بات سے بچتا ہے. لغو کام کرنا تو درکنار, لغو بات بھی نہیں کرتا.
یہ جائے کہ آپ ایسی بات کریں جس سے کسی کی کمی کجی کوتاہی ہو، کسی کے ذات کے اندر نقص نکالنے کی بات ہو جس کے اوپر کسی کا اختیار نہ ہو. تو چلتے ہیں وظائف کی طرف. چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی سکرینز پر نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنا مسئلہ کیا بیان کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں جیلم سے بات کر رہی ہوں، طاہرہ سلطانہ. جی میری بہن بولیے. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن بولیے. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں. میں ضلع جیلم سے بات کر رہی ہوں. جی میری بچی ہے، اس کا نام ہے رحیلہ ناز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے میری بہن. آپ کی بیٹی ہے، اس کا نام رحیلہ ناز ہے. رحیلہ ناز میری بیٹی کی نام ہے. ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی آپ؟ آواز آ رہی ہے، آپ بولیے. ہاں جی میری بیٹی کا نام رحیلہ ناز ہے. تو وہ اپنے گھر پہ نا ماشاءاللہ بہت خوش ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نا وہ ہر وقت اس کے اپنے شوہر کا اپنی ساس کا نا خوف دل میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے کچھ بھی نہیں ہے اس کو. صحیح. ویسے ہی نا ہر وقت خوف ہو، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس کی ماشاءاللہ عزت کرتے ہیں، اس کی سارا کچھ اس کے ہے مطلب ہاتھ میں، پھر بھی ہر وقت ساس کا شوہر کا خوف رہتا ہے اس کے دل میں. چلیں ٹھیک ہے. ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ نا اس کے دل سے خوف نکل جائے. چلیں نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، درود پاک ماشاءاللہ پڑھتی ہے. جی میری بہن. اچھا یہ بتائیے کہ بیٹی کی والدہ کا نام یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ طاہرہ سلطانہ. اور اس کے خامد کا نام؟ اس کے خامد کا نام ہے عبدالغفار. اور ان کی والدہ کا نام؟ اس کا سریا بی بی. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود تھی جو کہ جہلم سے کال کر رہی تھی اور ان کا بڑا عجیب معاملہ ہے، لیکن ٹھیک بھی ہے کہ ان کی بیٹی ہیں، انہیں اپنے خامد کا ہر وقت خوف رہتا ہے. حالانکہ وہ عزت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن انجانا سا خوف ان کے دل میں ہے. تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری اس پیاری بہن، ہماری اس پیاری بیٹی کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے جس سے ان کے دل کے اندر سے ہر قسم کا خوف دور ہو جائے. میری بہن آپ اس طرح کریں کہ اپنی بیٹی کو کہہ دیں کہ رات کو جب سونا ہے تو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورت علم نشرہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے اور سو جایا کرے. یہ صرف روزانہ رات کو سونے سے پہلے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ خوف ختم ہو جائے گا. جی تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب بہت ہی جامع انداز میں آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. میرا بیٹا بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے نا مسئلہ پوچھنا تھا ایک. جی فرمائیے. میری شادی کو نا تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے نا شادی سے 1 ہفتہ پہلے میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا ولیمہ نہیں کیا تھا. ٹھیک تو ہے. اب کیونکہ اتنی دیر ہو گئی ہے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم اپنے طور پہ کوئی مطلب دیگ وغیرہ دے دیں یا پھر سب کو اکٹھا کر کے ولیمہ کرنا ضروری ہے. چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور آپ کا جو ہے وہ فقہ کے متعلق سوال ہے. بنیادی طور پر یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ روحانی مسائل کا ہے، لیکن آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت مفتی کیسر شہزاد نعیمی جیسی شخصیت موجود ہے جو آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیں گے اور آپ کو برکت کے لیے بھی کچھ پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائیں گے. تو جی مفتی صاحب کیا کرنا چاہیے اس بیٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے جی، اور اس کے لیے پورا خاندان اور کوئی 1000 افراد اکٹھے کرنا ضروری نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے 1 بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دو. تو سارے خاندان کو جمع کرنا ضروری نہیں ہے، چند افراد جمع کر کے بھی آپ ان کی دعوت کر کے دعوت ولیمہ کے جو سنت اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو باقی نماز پڑھا کریں،
گھر میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیا کریں، ٹھیک ہے. اور یا اللہ، یا لطیف، یا ودود تسبیح روزانہ ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد کر لیا کریں، انشاءاللہ معاملات گھر کے بہت بہتر رہیں گے. جی، تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے بہت ہی جامع انداز میں آپ کی رہنمائی فرمائی کہ ایک مسنون عمل ہے، اگر آپ چاہیں تو چند لوگوں کو بھی کھانا کھلا کے اپنے دل کے اندر جو ایک تھوڑی سی کسک ہے وہ مالک کائنات کی رحمت سے دور ہو سکتی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے برکت کے لیے بھی وظیفہ تعلیم فرما دیا، جس سے آپ کے گھر کے اندر برکتیں، رحمتیں اور عنایتیں مالک کائنات نازل فرمائے گا. اور عصر حاضر کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے. ہم کماتے اتنا ہیں، آتا بعد میں ہے، لگنے کے راستے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، پیسہ بعد میں آتا ہے، لیکن قرض پہلے ہو چکا ہوتا ہے انسان کے سر کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ والی برکت نہیں ہے کہ جس سے تھوڑے سے پیسوں کے اندر بھی گزارا ہونا شروع ہو جائے. لیکن قرآن مجید کی برکت سے آپ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کیسے ہیں آپ؟ قائد صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں، نجمی شہباز خان میرا نام ہے. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے کہ نہ تو وہ میرے حقوق ادا کرتا ہے، 20 سال ہو گئے، 15-20 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. گھر سے اس نے نکال دیا تھا، تو پھر میں امریکہ چلی گئی تھی اپنی بیٹی کے پاس. تو ابھی میں پاکستان واپس آئی ہوں، 1.5 سال ہو گیا. اس کے گھر میں اس نے دوسرے گھر میں رکھا ہے، میری بیٹی کا گھر ہے. تو بات سلام کرو تو نہ جواب دیتا ہے. میں اس کے گھر جا کے اس سے معافی بھی مانگ کے آئی. جب اسے گھر سے نکالا تھا تبھی میں اسے پاؤں کو ہاتھ لگا کے گئی تھی. اور اس کی والدہ کا نام ہے سیدہ پروین، شہباز اعظم خان نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ کا نام ہے سیدہ پروین. میرا نام ہے نجمی شہباز خان اور میری والدہ کا نام ہے فرزانہ اقبال ملک. اچھا جی میری بہن، یہ بتا دیجئے کہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ احسن سلوک کریں، آپ کے حقوق ادا کریں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو وہ صلح کی طرف آ جائیں، یہی چاہتی ہیں؟ بالکل. میں ہاں جی، میں ان سے میں تو ہزاروں دفعہ صلح، میں تو ان کو پاؤں کو ہاتھ لگا کے بھی معافی مانگ کے آ چکی ہوں. پہلے جانے سے پہلے جب اس نے گھر سے نکالا تھا، پتہ نہیں وہ دوسری عورتوں کے چکروں میں ہے کہ کس کے، ورنہ ایسا بندہ تو کوئی نہیں کرتا، یا کوئی اور مل جاتا ہے کوئی ایسا کرتا ہے نا. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا، شکریہ. آپ نے کال کی اور ہم پر اعتماد کا اظہار کیا کہ اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو یہ ہماری بہن ہمیں اسلام آباد سے کال کر رہی تھیں اور بیان کر رہی تھی کہ میں تو اپنے خامد کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. ان سے غلطی اگر ہوئی ہے مجھ سے، پھر بھی اگر نہیں ہوئی تب بھی میں ان سے معافی مانگتی ہوں، لیکن وہ غالباً مجھ سے ناراض ہیں اور احسن انداز میں میرے ساتھ پیش نہیں آتے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا پڑھنا چاہیے، اس سلسلہ میں رہنمائی چاہتے ہیں تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. دیکھیں، 2 صورتیں ہیں چشتی صاحب. میری بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو خلا کا بھی حق دیا ہے. اگر شوہر اس کے حقوق پورے نہ کر رہا اور عورت سمجھ لے کہ میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے تو میں آزاد ہو جاؤں تو بہتر ہے، یا اس کے آگے گھر والے کوئی اس کا سسٹم ٹھیک ہو تو پھر خلا لے لینا چاہیے. زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اسلام نے آپ کو حق دیا ہے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں اپنے اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ بہتر ہو جائے، آپ نا تھوڑا سا کثرت سے، ٹائمنگ نہیں ہے، یا ودودوں کو کثرت سے پڑھیں. جب آپ کو ٹائم ملے آپ وضو کر کے یا ودودو پڑھیں. اپنے شوہر کا تصور ذہن میں رکھ کے یا ودودو، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی کہ آپ نے اتنی مقدار میں پڑھنا ہے یا اس ٹائم میں پڑھنا ہے. جب ٹائم ملے وضو کریں یا ودودو تصور کے ساتھ اپنے شوہر کا آپ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ رجوع آپ کی طرف کرے گا تو آپ کے حالات بہتر ہو جائیں. جی تو میری بہن اسلام آباد سے کال کر رہی تھی، ان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میری بہن آواز تھوڑی ٹھیک نہیں آ رہی، کیا بتائیے؟ ٹھیک ہے. میری نا 2 بیٹیاں ہیں. جی ایک
ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਚੀਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 23 ਸਾਲ। جی جی ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। میری بہن یہاں سے آپ کی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی عمر 24 سال ہے، ایک کی 25 سال ہے، اور وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی. نہ چلتی نہ صحیح بات کرنا. ٹھیک ہے، اور فرما برداری بھی نہیں کرتی غالباً. تو ان کے نام بتا دیجئے بیٹیوں کے. ٹھیک ہے، نام بتا دیجئے بس بیٹیوں کے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ یہ ہماری بہن رائیونٹ سے تھی غالباً، اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ تھوڑی سی غالباً ڈسیبل ہیں اور نہ ٹھیک طرح سے بات کر سکتی ہیں، نہ ٹھیک طرح سے سن سکتی ہیں. تو بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کی بیٹیوں کو صحت و سلامتی والی جو ہے وہ زندگی دے، اور ان کے نصیب اچھے کرے، اور ان کو جو معاملات ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وظیفہ میری بہن یہ ہے آپ کے لیے، ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، روزانہ گھر میں تلاوت کلام پاک کو معمول بنا کے رکھنا ہے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار آپ نے یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ کسی چیز پہ دم کر کے پانی پہ یا کھانے والی چیزیں بچوں کو کھلا یا پلا دینا ہے. اور ہر نماز کے بعد آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ اولا خدروشی پڑھ کے یہ بچوں کو کسی چیز پہ دم کر کے یہ کھلا دیا کریں. یہ 21 دن عمل کر کے دوبارہ رابطہ کر کے بتائیں کیا صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. جی، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب آپ کے لیے رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اس بہن کو جنہوں نے رائیونٹ سے کال کی، اور وہ اپنی بیٹیوں کے متعلق پریشان تھی. اور ماؤں کا حق بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی مائیں اولاد کے متعلق بڑی رحم دل ہوتی ہیں. تو اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات جو ہے ہماری اس بہن کے مسئلے کو حل فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کے دل کو تسکین فرمائے. اللہ ان کی بیٹیوں کو صحیح طریقے سے سننے والا اور بولنے والا بنائے. تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب. لیکن غالباً پروگرام میں اس وقت جو ہے وہ وقفہ کا ٹائم ہے، تو وقفہ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر سے وظائف کا سلسلہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وظائف کی، کہ وظائف کا سیگمنٹ، وظائف کا سلسلہ جاری ہے. آپ کالز کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی سکرینز پر چل رہے ہیں. آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں خطوط بھی لکھ سکتے ہیں. ایڈریس آپ کی سکرین پر چل رہا ہوتا ہے، ان پر خطوط لکھ کر جامع انداز میں آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور جناب اگر آپ انسٹنٹلی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ واٹس ایپ پر بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تمام طرائق ہم نے آپ کے لیے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، تمام آپشنز موجود ہیں. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کال کرتے ہیں اور لائیو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر، ہمارے روحانی اسکالر، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان عظام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یا پھر آپ واٹس ایپ پر حاصل کرتے ہیں، یا پھر اگر جامع انداز میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خط کا سلسلہ بھی موجود ہے. لیکن جب وظائف کی بات ہو تو کچھ وظائف اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو کامن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایسے مسائل جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہیں، ہر فرد کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے رشتوں میں تھوڑی سی رکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، یا غالباً اسے دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بندش بھی ہو جاتی ہے. کبھی وہ قدرتی طور پر ہوتی ہے، اور کبھی دوسروں کے اعمال و افعال کے نتیجے میں ہوتی ہے. تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بہن بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ یا بندش ہو، اگر رکاوٹ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے، اور اگر بندش ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جی پیر صاحب.
دیکھیں جی دونوں لفظ تو ایک ہی ہیں، تھوڑا سا الٹ پلٹ کر کے ان کو آپ بیان کر رہے ہیں. رکاوٹ ہے، بندش ہے. نہیں، اس میں میرے ذہن میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے رکاوٹ قدرتی طور پر ذاتی پسندیدگی نہ ہونا، ایک ہے بندش کے لوگ جادو یا ٹونے کے ذریعے سے ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے بندش ہو جاتی ہے. بندش بھی اگر کر دی جائے نا تو رکاوٹ تو آٹومیٹیکلی آ جائے گا. جی یعنی اس میں دونوں چیزیں سملر لفظ ہیں، آپ تھوڑا سا ان کو جو بیان کر رہے ہیں یہ سملر لفظ بنتے ہیں جس کو آپ اردو کی زبان میں مترادف کہتے ہیں. تو بہر کیف یہ ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی تاخیر ہو رہی ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے، اس صورت میں بھی یا کوئی رکاوٹ ڈال دے اور وہ سبب بن جائے اس چیز کا کہ آنا تو جو کچھ بھی ہے وہ مالک کی طرف سے ہے لیکن سبب بندے بن جاتے ہیں، مطلب لعن طعن وہ گناہ ثواب جو ہے نا وہ بندوں کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے، ہوتا سب کچھ میری مالک کی طرف سے. تو اس صورت میں اکثر جو میرے ایک بڑا ایک مجرب قسم کا ہے کہ بچیاں خاص کر کے دو صورتیں ہیں جن کا زیادہ تر ہم بتاتے ہیں. ایک تو صورت مریم ہے اور ایک صورت محمد ہے. صورت مریم اگر روزانہ پڑھ سکے تو بچیوں کو یہ پڑھنی چاہیے، اور صورت محمد جو ہے اس کو بھی اگر پڑھ سکیں تو زور کے بعد پڑھ لینا چاہیے. اگر اس کو معمول میں جن کے رشتے نہیں ہوتے تھوڑا سا معمول میں رکھیں تو رشتے ہو جائیں گے. وہ رکاوٹ ہے یا وہ کسی کی طرح سے رکاوٹ ڈالی گئی ہے بندش کی صورت میں تو اس سے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. جی بہت خوبصورت انداز میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کے لیے وظائف تعلیم فرما رہے تھے، وہ بھی قرآن مجید برہان رشید کی بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ صورتوں کی ذریعہ سے. تو جن لوگوں کو ایسے مسائل ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ساتھ میں آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی. صوم و صلات کی پابندی انتہائی ضروری چیز ہے کیونکہ فرائض جو ہیں وہ اولاً ہیں اور وظائف ثانیاً ہیں، ثانی حیثیت رکھتے ہیں، ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس لیے نماز سے، فرائض سے آپ کے وظائف کے اندر تاثیرات پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسا کہ ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے کہ جن کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مالک کائنات اپنی رحمت کی نظر کر کے انہیں نعمت سے بھی نواز دے. تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر انسان چاہے کہ اس کے ہاں 2 4 یا 5 بیٹیاں ہیں اور وہ اللہ سے دعا مانگ کے اس کی رحمت کو طلب کر کے وظائف کر کے یہ چاہے کہ مالک رحمت کے ساتھ ساتھ نعمت بھی عطا کر دے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے مالک کی رحمت کو پکارنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب. جی سب سے پہلے تو ایسی صورت میں دونوں میاں بیوی کا میڈیکل ٹریٹمنٹ، ان کی رپورٹس بھی کروا کر اس حساب سے ہونا ضروری ہے کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ ایکس اور وائی جو ہے سیلز و اپس میں کیوں جو ہے وہ نہیں میچ کر رہے. اور دوسری چیز وظائف میں ہم آئیں تو وظائف میں سب سے پہلے نماز کی پابندی ہم ہر بندے کو بتاتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، اور شروع میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ انبیاء کرام بھی ایسے جو ہے وہ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹوں کی دعا بھی مانگی ہے. اس لیے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں عطا فرمائے، بیٹا بھی اور بیٹی بھی. تو وظائف میں ہم جو عموماً ایسے شادی شدہ جوڑوں کو وظائف بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے یا اللہ، یا وارثو، یا اولو، اس کا وظیفہ دونوں میاں بیوی نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد اکٹھے بیٹھ کے کوئی ایک ٹائم جو ہے وہ 303 بار دونوں مل کر اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اور کم سے کم 41 دن یہ وظیفہ کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ رابطہ کر کے بتانا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا انہوں نے اس میں جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. اور دعا گو بھی ہیں. اور ایک ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے. 101 بار صبح کی نماز کے بعد عموماً ہم اولا خدر شریف کے ساتھ یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ آیہ مقدسہ کا تلاوت جو ہے کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ مالک ہے، اس نے کن فرمانا ہے تو فیکون جو ہے وہ ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ان کو اولاد دینا نہیں عطا فرمائی ان کو مالک ان وظائف کی برکت سے زندگی والی اولاد عطا فرمائے اور بیٹے عطا فرمائے اور ان کو نیک اور صالح والدین کا فرما بردار بھی بنائے. جی تو بیٹوں کے لیے بالخصوص خصوصی وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب،
اور یہی خصوصیت ہے اس پلیٹ فارم کی کہ یہاں سے آپ کو اخلاقی دروس بھی ملتے ہیں اور ساتھ میں وظائف بھی تعلیم کیے جاتے ہیں. لیکن جو بیٹے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ قرآن مجید قرآن رشید میں ایک اور بھی عطا کیا گیا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ بارشیں بھی برساتا ہے, اللہ بیٹے بھی عطا کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم نہیں ہوتے. ندامت ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار نہیں کرتے, حالانکہ نبیوں کے امام رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور توبہ کا عمل, حالانکہ وہ معصوم عن الخطا, انبیاء کون ہوتے ہیں؟ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اس کے باوجود یہ امت کے لیے درس ہے, یہ امت کے لیے عطا ہے, یہ امت کے لیے رہنمائی ہے کہ گناہ ہو بھی جائے تو آپ توبہ کریں, اور اگر آپ سے نہ بھی گناہ ہو تو پھر بھی آپ اللہ سے مغفرت اور توبہ اور استغفار کرتے رہا کریں. اور ساتھ میں قرآن مجید قرآن رشید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اے ایمان والو اللہ سے سچی اور پکی توبہ کیا کرو. ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن جب توبہ کرتے ہیں تو پھر کچھ عرصہ کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں. یعنی قوت ارادی مضبوط نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد بہت جو ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے, دوستوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد اتنی جلدی نہیں ٹوٹتے. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کریں. اور بڑا خوبصورت اور کلیدی سوال اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ میں پیر صاحب سے پوچھوں کہ جناب یہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہوتا ہے, اور توبہ کرنے کا طریقہ اور استغفار پڑھنے کا طریقہ کیا بہترین ہے, اور اس سے اللہ کیسے رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ جی پیر صاحب. دیکھیں, بندہ جب ارادہ کر لے کہ میں نے توبہ کرنی ہے, اور توبہ بھی وہ کرنی ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرنی ہے. توبہ سے پہلے جب انسان استغفار کی طرف جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی استغفار کرتے کرتے انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور میں اپنی ندامت کو رکھ کے وہ اپنی توبہ جو ہے وہ کرتا ہے, صدق دل سے توبہ کرتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کے دل کا موم ہونا ضروری ہے, دل کا مائل ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم ہمارے دل کو پتہ ہی نہ, ہم کہیں یا اللہ میری توبہ تو مجھے معاف کر دے. سب سے پہلے تو اس کو مائل کرنا ہے, اس کو نرم کرنا ہے, یہ اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے آپ کو, اور ہم استغفار کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, اللہ کے حضور میں معافی مانگتے جائیں. تو یہی اسی صورت میں پھر انسان کی ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ صدق دل سے اللہ کے حضور میں وہ کہتا ہے کہ مالک میں نے صدق دل سے تیری بارگاہ میں ایک جستجو کر رہا ہوں, آرزو کر رہا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. تو خالق جب انسان ارادتاً قصداً نیتاً اخلاص کے ساتھ صدق دل کے ساتھ وہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اور اسی کو ہی توبۃ النصوح کہا گیا کہ صدق دل سے وہ توبہ کرے. یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی وہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ, مالک تو وہ بھی سن لے گا, کیونکہ بندہ تھوڑا سا منہ بنا کے اگر اللہ کے حضور میں, کیونکہ مانگنے کا ہمیں طریقہ سلیقہ تو آتا نہیں ہے. ہم وہ کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری, ہم مانگیں بھی اور پھر بھی ہم اکڑ کے بیٹھے رہیں اور اپنے بڑے بالکل اس کی طرف مائل نہ کریں. ایسے نہیں ہوتا. چوری اور سینہ زوری یہ دونوں کام نہیں چلتے ہیں. اس کی بارگاہ میں جب بھی جانا ہے تو ہم نے غرور تکبر کو باہر پھینک کے جانا ہے, عاجزی کو لے کے جانا ہے. اور جب ہم عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائیں گے اور کہیں گے مالک تیرے سوا میرا اور کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا خالق مالک معبود حقیقی مان رہے ہیں, باقی سب کی نفی کر رہے ہیں. جب کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے, میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, میں استغفار کر رہا ہوں, میں صدق کے دل سے توبہ کر رہا ہوں, تو وہ توبہ قبول کر رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت بات کی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے کہ جب انسان نادم ہو کے مالک کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے. بلکہ میں مفسرین کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا, مومن جب توبہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کی طرف واپس نہیں جاتا. اسے کہا جاتا ہے توبۃ نصوحا, سچی اور پکی توبہ, جو کبھی انسان واپس لوٹ ہی نہیں سکتا گناہ کی طرف. اور توبہ کی بڑے فضائل ہیں, استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور توبہ کے تو اتنے فضائل ہیں کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب العالمین میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جہاں تک مجھ سے ممکن ہو. اور اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا.
تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور توبہ کی بہت سارے فضائل ہیں. چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے اور کس طرح سے ان کے اوپر اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. جی، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے سورہ فرقان میں چند اوصاف گنوائے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بحث سلجھتے نہیں ہیں بلکہ انہیں سلام بھیج کر آگے چل جاتے ہیں. تو اس بجائے اللہ آگے جا کے فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں. توبہ کا علماء نے معنی بیان فرمایا ہے کہ توبہ کا مطلب ہے بندہ کی طرف جب توبہ کی نسبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے. اور جب اللہ کی طرف لفظ توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بندے کی طرف رجوع فرمایا اور اس کی توبہ قبول فرما لی. تو حدیث مبارکہ میں توبہ کی جو سب سے بڑی فضیلت قرآن کی تفسیر سب سے پہلے حدیث سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے پھر حدیث سے ہوتی ہے، وہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں غالباً کالر موجود ہیں، گفتگو چلتی رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پہلے ایک کالر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ غالباً ہمارے یہ کالر بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سوال تو پیش نہیں کر سکے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کی جو بھی مسئلہ تھا اپنے حبیب کے قدموں کے صدقہ سے حل فرمائے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اور جو کالرز کال کرتے ہیں اپنا مسئلہ بیان نہیں کر پاتے، ان کے لیے پروگرام کے آخر میں دعا کی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کا مسئلہ حل فرمائے. تو غالباً کالر اگین پھر سے موجود ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، کون صاحب کہاں سے؟ جناب محترم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی، فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے جناب، بولیے کون صاحب کہاں سے، مسئلہ بیان کیجیے. غالباً انہیں آواز تو نہیں آ رہی تھی، پھر بھی چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف، جو بڑے خوبصورت انداز میں توبہ کی فضیلت بیان فرما رہے تھے اور تفسیر بھی کر رہے تھے، ساتھ میں حدیث کا بھی حوالہ دے رہے تھے. جی مفتی صاحب. جی، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ گناہ کو ایسے جو ہے وہ ختم کرتی ہے یا جلاتی ہے، توبہ اور استغفار، جیسے گرمی میں سوکھی لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے. اللہ. لہٰذا اور بزرگ لکھتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا، توبہ جوانی کی توبہ ہے، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، نیکی کی طرف مائل ہونا. اور وقت پیری گرگے ظالم میش ود پرہیزگار، بوڑھا ہو کے تو ظالم بھیڑیا بھی جو ہے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، جب اس سے شکار ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ بھی نیک اور بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے. اگر توبہ کرنی ہے تو اے قوم یوتھ، نوجوانوں، جوانی میں توبہ کرو. جوانی کی توبہ جو ہے یہ اصل توبہ ہے کہ جب انسان میں گناہ کرنے کی ہمت، طاقت ہر چیز سے موجود ہوتی ہے، پھر وہ گناہوں سے بچے. بڑھاپے میں جا کر اب کس کو پتا کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا، زندگی اتنی وفا کرے گی کہ نہیں کرے گی. لہٰذا توبہ کرنی ہے تو آج سے کریں، اب سے کریں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا جی فرمائے. بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے مفتی صاحب. ساتھ ہی کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون صاحب کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو یہی بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار و ارادہ نہ رہے گناہ کرنے کا، پھر توبہ کرنے کا ٹھیک ہے، مالک بے نیاز قبول کرنے والا ہے. وہ مزہ نہیں، جو مزہ تب ہے کہ جب آپ کو اختیار و ارادہ بھی ہو، قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ گناہ کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو ٹھوکر مار دیں. اور پھر خلیفہ ہارون رشید سے کسی بات پر اس کی جو ہے وہ زوجہ کی بحث ہو گئی. تو اس کی زوجہ نے کچھ کہا تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر جہنمی کہہ دیا کہ تو جہنمی، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. مسئلہ بڑا پھیل گیا، بڑے بڑے مفتیوں تک بات پہنچی اور بڑے بڑے عالموں تک کہ اب جنت اور جہنم کا فیصلہ دنیا میں کیسے ہو جائے. تو بڑے بڑے مفتیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آخر پر کسی بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ ہارون رشید کبھی ایسا زندگی میں ہوا ہے کہ موقع بھی ہو اور کوئی گناہ کا چانس بھی ہو، آپ قدرت بھی رکھتے ہوں اور اللہ کے خوف سے آپ نے اسے چھوڑ دیا ہو؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں کسی جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا. وہاں پہ مجھے ایک خوبصورت حسین نوجوان دوشیزہ میسر آئی اور مجھے گناہ کا موقع بھی تھا، لیکن میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا. تو اس وقت کے درویش کامل نے کہا کہ پھر جاؤ، تم اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتے ہو، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑا اسے ایک نہیں دو جنتوں کی بشارت ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جب گناہ کو چھوڑتے ہیں تو اللہ جنت بھی عطا کرتا ہے، رحمتیں بھی نازل کرتا ہے. اور پھر بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. تو آپ اللہ سے اس کے کرم کے طلبگار رہا کریں. کبھی کبھی گناہ کو اس لیے بھی چھوڑ دیا کریں کہ میرا مالک اس کو پسند نہیں کرتا. آپ کو اختیار ہو، بلکہ ہمیشہ ہی اس لیے چھوڑنا چاہیے، اور اختیار بھی ہو، ارادہ بھی ہو، قوت بھی ہو، موقع بھی ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تمام چیزیں میسر ہوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ اگنور کر دیں، چھوڑ دیں کہ میرا مالک اچھا نہیں سمجھتا. تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے قلب کے اوپر وہ تسکین نازل ہوگی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. وہ کیفیت آپ کو، وہ مزہ ملے گا جو بہت بڑی بڑی عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتا، اور بڑی ریاضتوں سے وہ مقام نہیں ملتا جو اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑنے سے مل جاتا ہے. تو جناب کبھی اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑ کے دیکھیے، اللہ آپ کو وہاں سے وہ عنایتیں نازل فرمائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو توبہ کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا اور قبولیت کا طریقہ بتایا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے میری بات سننی ہے کہ نہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کرتا ہے یا نہیں. اللہ سے مایوس ہونا کیا انسان کو زیب دیتا ہے جس کا مالک اتنا کریم ہو؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں یہ بات طے کر لے کہ میں نے گناہ کر لیا. انسان سے غلطی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ اور نیکی میں بڑا فرق ہے، اور گناہ جو ہے یہ انسان جب تک گناہ کرے نہ اس وقت تک اس کی سزا نہیں ہے. گناہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گناہ انسان گناہ کی طرف مائل ہوا، ارادہ کیا، ارادے کو ترک کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب میں کنورٹ کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کر کے ترک کر دے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ جب تک کرے نہ اس وقت تک گناہ ہے نہیں. نیکی کا انسان ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. تو اس لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، انسان کثرت سے استغفار کرے،
اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے حضور میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے یہی معاف کر خوبصورت دیتا ہے۔ بات ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کی بھی توبہ کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی استغفار اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اور مالک کائنات سے کبھی بھی اس کے دروازے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے۔ میں آنے والے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں سے نہ صرف وظائف بیان کیے، ساتھ میں اللہ کی مخلوق کے لیے بہت ہی آسانیاں بھی تقسیم کی۔ اس کے ساتھ ہی میں دعا کے لیے گزارش کروں گا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں صدقہ کریم آقا کا قبول فرما، ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہوئے ہیں یا ہوں گے، یا اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، ہر شر سے ہر حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔